बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, बात करेंगे आज ईरान अमेरिका जंग के हवाले से, जिसके अंदर बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन भी इस वक्त इसका हिस्सा है, जिसके अंदर दोनों जानिब से जो क़यादत है उसके जहाँ भाग होने की बात की जा रही है, इसके साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही की बात की जा रही है। देखना ये है कि इसका जो इम्पैक्ट आता है वो दुनिया भर के ऊपर आना शुरू हो गया। उसमें आप मैशत को देखते जाइए, पाकिस्तान के ऊपर इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। पाकिस्तान जितना इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर है, इसके ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे पैनलिस्ट से कि जो सिचुएशन इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी की जानिब से, चाहे वो अमेरिका की जानिब से, चाहे वो ईरान की जानिब से है, तो वो उसमें जो स्ट्रेटजी हमारी है वो किस हद तक ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अफगानिस्तान की जानिब से जो ड्रोन नाकाम बनाए गए, जो भेजे गए उनको नाकाम बनाया गया, उसके ऊपर बात करेंगे कि हम इस वक्त जितने महाज के ऊपर जो है वो एक जंग लड़ रहे हैं, कहाँ तक जो है वो ये बात चलेगी और अफगानिस्तान के साथ मामला जो है वो कैसे टैकल हो गए। मेरे साथ मौजूद है एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, दिफाई तज़ियाकार। एडमिरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आमिर खाकवानी साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। आमिर खाकवानी साहब, आपका शुक्रिया। जावेद बलोच साहब, सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं। जावेद बलोच साहब, आपका शुक्रिया। एडमिरल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले, और ये जानना चाहूँगा कि ये सिलसिला कुछ जंग का आपको रुकता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ट्रंप ने भी कह दिया कि 4 हफ्ते मज़ीद जंग जारी रह सकती है। उधर से ईरान जो है वो उसने भी जवाबी कार्रवाइयों से हटके अब मुसलसल हमले जारी कर दिए हैं। तो सर, क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। आने वाले दिनों में मैं यही देख रहा हूँ कि जंग थोड़ा सा चलेगी, आई थिंक, क्योंकि सारी जो पार्टीज हैं वो स्टक हो गई हैं और बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आके रुक गई है। मैं शुरू से यही कह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जब बात आएगी तो यहाँ पे फंस जाएगी, इसलिए कि ईरान की वहाँ पोजीशन स्ट्रांग है और अमेरिका की ये जिद है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवानी है। तो जब वो यहाँ पे खुलवाने के लिए आएगा तो ज़ाहिर बात है कि तसादुम होगा और काफ़ी नुकसान होगा दोनों तरफ। एक और जो चीज़ है जो मुझे समझ आती है कि अमेरिकन तो शायद इस जंग से अभी भी निकलना चाहते हैं। उनके पास ऐसी ट्रॉफीज भी हैं जो वो कह सकते हैं कि हमने हासिल कर ली हैं और हम जंग हमारे अहदाफ पूरे हो गए और हम जंग से निकल सकते हैं। लेकिन इसराइल शायद थोड़ा सा और अभी जंग को खींचना चाहेगा और अमेरिका को यहाँ पे रखना चाहेगा ताकि ईरान को और थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया जाए, इस हाथ तक लेके जाया जाए कि जब इसराइल ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पे काम करे तो ईरान आगे से चैलेंज ना कर सके। ईरान की हिकमत अमली ये है कि उनके लिए तो ये डू एंड डाई सिचुएशन है, वो दीवार से लगे हुए हैं और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश है, ये मैं समझता हूँ कि ईरान के पास उसकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है और कोई भी मुल्क अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी जब यूज करता है जब वो दीवार से लग चुका होता है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान नहीं चाहेगा ये इस्तेदा करना कि जंग को रोका जाए। उन्होंने बेशक शर्तें पेश की हैं, लेकिन वो शर्तें आपने देखा ही होगा कि वो मेरा नहीं ख्याल कि काबिल कबूल होंगी अमेरिका को और इसराइल को। तो वो शर्तें बरतरफ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईरान का अपना कोई ऐसा प्रोग्राम होगा कि वो इनकी इस्तदा करें कि आप जंग रोक दें और हम हार मानते हैं। अगर इस पैराए में देखा जाए तो मुझे लगता है कि जंग थोड़ा सा और अभी चलेगी। बिल्कुल सही है। जी जावेद बलोच साहब, सर आप क्या देख रहे हैं कि मज़ीद अभी महीना जो है वो ये मामला इस तरह से चलेगा? देखिए उसामा, शुक्रिया आप के वक्त का। देखें, जो आदाफ अमेरिका चाह रहा था वो तो उसे हासिल नहीं हुए। उनका ख्याल तो था कि बस हम जाएंगे, 2-3 दिन बमबारी करेंगे और उनके कोई शिप जो है वो तबाह करेंगे और कोई उनकी लीडरशिप जो है वो उनको शहीद करेंगे। तो उसके बाद जो है उनके जो मतलूबा अहदाफ हैं हासिल हो जाएंगे और रजीम चेंज हो जाएगी और जो है वो उनके मर्जी का जो रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ और जो अमेरिका चाह रहा था बिल्कुल उसके उल्ट हुआ और जितनी मुज़ाहमत ईरान ने की है और कर रहा है उसकी तवक्को जो है ना तो अमेरिका को थी और ना इसराइल को थी। और इसराइल तो शायद पहले वो भुगत चुका है, उसे तो पता था। तो इसीलिए इसराइल ने भी उसामा अमेरिका को साथ मिलाया और दोनों ने मिलकर जो है उस पर अटैक किया। तो ईरान तो खड़ा है, ईरान तो बर्दाश्त कर रहा है। आपने देखा कि वहाँ पे कल प्रोटेस्ट में भी जो है, जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था, यौम कुदस का जुलूस था, तो उस दौरान भी जो है वो बमबारी हुई तो लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दी बजाय कोई पैनिक क्रिएट होने के या बजाय भागने के। तो वो तो खड़ा है और वो जो मिसाइल सिस्टम जिसकी बात दुनिया कर रही थी, अब ईरान जो है वो साबित कर रहा है
کہ اس کے پاس ایک اسٹرانگ میزائل سسٹم موجود ہے اور وہ نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس نے نشانہ بنا کے دکھایا بھی ہے دنیا کو کہ جہاں جہاں پہ امریکی اڈے موجود ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ امریکہ جو ہے اس ریجن میں کمزور وکٹ پہ ہوگا، کیونکہ اس کے مختلف ملکوں میں اڈے موجود ہیں، اور وہ امریکی اڈے جو ہے وہ ایران کی دسترس میں ہے، ایران کی رینج میں ہے، اور وہ انہیں نشانہ بنا سکتا ہے. اور وہی ہوا جو اس کا ایک پلان تھا ایران کا، اس نے اپنے پلان کے مطابق جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا. ان اڈوں کو قطر میں آپ دیکھ لیں، عمان میں آپ دیکھ لیں، بحرین اور یہ باقی جو جگہ ہیں وہاں پر وہ اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکہ کو. اپنے اڈوں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ تگودوں میں ہے، لیکن وہ بچ نہیں پا رہے. اب جو اسرائیل میں جو بمباری جاری ہے، جو میزائل سسٹم جا رہے ہیں وہاں پہ، ان کو بھی روکنے میں ناکام رہے ہیں. اس کا جو آئرن ڈوم تھا وہ ناکام ہو گیا، اس کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ ناکام ہو رہی ہے. اور یہ انڈین جرنلسٹ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو ہم نے ایک سنا تھا کہ بڑی ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کے پاس اور بڑا سسٹم ہے، تو وہ ہمیں یہاں پہ فیل ہوتی نظر آئی ہے. تو اس لیے جو اب اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ بالکل ایک ڈیفنس لائن ہے ایران کی، اور اس ڈیفنس لائن پہ ہی ایران کھیل رہا ہے، اور اسی ڈیفنس لائن کے ذریعے ہی وہ دنیا کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ رکنی چاہیے. کیونکہ ایران نے کسی کو فتح نہیں کرنا، ایران نے اپنا ڈیفنس کرنا ہے. اور جو فتح کرنے کے لیے امریکہ آیا ہے اس کو اب یہ اپنا فیس سیونگ پڑے گی، اس سے چاہیے کہ وہ اب کیا چاہتا ہے. کیونکہ امریکی پریزیڈنٹ کو جہاں پر جو ہے وہ دعائیہ تقاریب ہو رہی ہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ دعا ہو رہی ہے، وہاں پہ انہیں پروٹیسٹ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. امریکی عوام جب لاشیں دیکھ رہی ہے امریکی فوجیوں کی، اور جب جہاز گرتے دیکھ رہی ہے، تو وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، کانگریس میں بات ہو رہی ہے کہ ہمارا جو پیسہ ہے، ہمارا ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ تباہی کے لیے استعمال نہ کیا جائے. تو اسامہ یہ صورتحال جو ہے وہ ابھی چلے گی. ٹھیک فرمایا ایڈمن صاحب نے کہ یہ جنگ ابھی رکنے والی نہیں ہے، اور اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ تو بحری بیڑا اپنا لے کے یہاں پہ آ گیا، اور اب کہاں جائے گی؟ واپس جائے گا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور جو وہ جواب بنانے کی کوشش بھی کرے گا تو کوئی چیز دکھانے کے لیے نہیں ہے اس کے پاس کہ ہم نے یہ کر دکھایا. پہلے جو بمباری کی ایٹمی تنصیبات پر اس نے اسرائیل وار کے بعد، تو اس نے دکھایا کہ ہم نے ایٹمی تنصیبات پہ جو ہے حملہ کیا اور تباہ کر دیا. تو اب وہ کیا لے کے جا رہا ہے؟ جو ٹیئر 1 اس نے اپنا شہید کرنے کا دعویٰ کیا، جو لیڈرشپ تھی اس کی، اس کے بعد سیکنڈ ٹیئر نے جو ہے اس کی جگہ لے لی، اور جو ان کے کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ ہٹتی ہے اس جگہ سے، تو اس کا الٹرنیٹ جو ہے وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ سکیو لیڈر جو ہے وہ موجود ہے وہاں پہ، ان کا آڈیو بیان بھی آیا، اور انہوں نے اسے مذاقہ خیز بھی قرار دیا امریکہ نے، اور پھر جو ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. بالکل صحیح ہے سر. اب بات جو ہے وہ پھنستی جا رہی ہے. اب خلیجی ممالک، یو اے ای کی طرف سے، باقی ممالک کی طرف سے بھی امریکہ پر پریشر ہے کہ آپ کی وجہ سے جو ہے ہمیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کی وجہ سے جو ہے ہماری تنصیبات پہ، ہمارے شہروں پہ، ہمارے ملکوں پہ جو ہے وہ اٹیک ہو رہا ہے. یو اے ای کی تو کوئی جنگ نہیں تھی ایران کے ساتھ، قطر کی تو کوئی جنگ نہیں تھی اس کے ساتھ، لیکن امریکہ کی وجہ سے جو ہے، اسرائیل کی وجہ سے جو ہے انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ پریشر جو ہے بڑھتا جا رہا ہے امریکہ پہ، اور امریکہ کو اب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی لائن لینی پڑے گی. 31 مارچ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ چائنا جا رہے ہیں، اور روس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ روس کا جو ہے وہ تھوڑا بہت اسے جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے ایران کو. اور اگر وہ روس کے متعلق کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو خطے میں چائنا بھی ایک بڑا ملک ہے، روس اگر سپورٹ کر رہا ہے ایران کو تو وہ بھی ایک اس کو سپورٹ حاصل ہے. تو ایران جو ہے آئی تھنک اپنی اسٹرانگ وکٹ پہ ہے، اور اپنا ڈیفنس جو ہے انہوں نے اپنا ڈیفنس کرنا ہے. وہ اٹیک پوزیشن میں نہیں ہے، تو اپنے ڈیفنس میں جو وہ حملے کر رہے ہیں، تو اس میں اب امریکہ کو جو ہے وہ اب بچنا مشکل ہو رہا ہے. اس کو اپنے جو تنصیبات ہیں ان کو بچانا مشکل ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. میں ایڈمرل صاحب واپس آپ کی طرف آتا ہوں. بالکل ٹھیک، واپس آپ کی طرف آتا ہوں. میں ایڈمرل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کا معاہدہ سعودیہ کے ساتھ ہے،
ان کے دفاع کے حوالے سے، اس کے اوپر ضرور بات کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ پاکستان اس وقت جس طرح سے معاملات کو لے کے چل رہا ہے ڈائریکشن ٹھیک ہے یا اس سے بہتر کچھ کیا جا سکتا تھا، خاص کر جو ملاقات ہوئی سعودی ولی عہد سے اور ایران کو ایک میسج جو ہے وہ بڑا واضح دیا گیا کہ جو سعودی عرب پر حملہ ایران جو ہے وہ نہ کرے. اور سر یہ دو طرفہ معاہدہ تھا یا صرف ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے؟ دیکھیں جہاں تک معاہدے کی بات ہے تو یہ ایگریمنٹ ہے، یہ کوئی پیکٹ یا ٹریٹی نہیں ہے دونوں ملکوں کے درمیان. ایگریمنٹ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ دونوں ملک ایک چیز پہ ایک آمادگی ظاہر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وی ول ایکٹ اپون ان دس مینر اگر یہ سچویشن آتی ہے. تو یہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایگریمنٹ جو ہے وہ میرے اپنے حساب سے، مطلب اگر آپ اکیڈمیکلی اس کو دیکھیں تو کہ وہ بہت ہی زیادہ کوئی سیکروسینکٹ ہوتا ہے کہ ہر سچویشن میں وہ کام کرے گا. وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس میں پاکستان کا ڈائریکٹ اسٹیک ہے. اگر ہم اس میں پارٹی نہیں بھی ہیں تو ہم اس کے ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر ہیں. یہ چیز ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے. اس لیے پاکستان اس کانفلکٹ سے الگ نہیں رہ سکتا اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم ایران کے نیبر ہیں، ہم ایران کو بہتر سمجھتے ہیں اور جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے وہ ہمارے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ ہوگا. چار میں سے دو ہمارے نیبرز آلریڈی ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ تیسرا ہمارا بارڈر شورش زدہ ہو. بلوچستان ہمارا ان کا باہم ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ یہاں کوئی شورش ابھرتی ہے تو وہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. سعودی عرب کے ہم بہت قریب ہیں، ہمارا ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ ڈیفنس کا جیسے آپ نے جس کا ذکر کیا. اس کے علاوہ امریکہ کے ہم قریب ہیں، چائنا ہم قریب ہیں، رشیا ہماری سنتا ہے، یورپ ہماری سنتا ہے، مڈل ایسٹرن کنٹریز سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. 90% سے زیادہ ہماری ٹریڈ سی سے ہے، 80% سے زیادہ ہماری انرجی ریسورس سی سے آتی ہے. ہمارے ریمیٹنس بہت سارے مڈل ایسٹ سے آتے ہیں. اگر ان کی اکانومیز خراب ہوتی ہیں تو خدا نخواستہ ہمیں اس کا ایفیکٹ ہوگا. اگر یہ اپنا ہرمز بند رہتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ ہے. نہ صرف یہ کہ تیل اور گیس کی صورت میں بلکہ ہماری اکانومی آلریڈی ویک ہے. باقی خطے کے جو ممالک ہیں یا خطے سے باہر کے جو ممالک ہیں جن کی لیے اثر پڑ رہا ہے اپنا ہرمز کے بند ہونے کا، ان کے پاس پھر بھی پیسے موجود ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ ریسورسز موجود ہیں. ہم کافی نحیف حالت میں، تو ہمارا ایک ڈائریکٹ اسٹیک ہے اس میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل اسٹیچر ہمیں ملا ہے مئی 2025 کے بعد، ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے. اور یہ ہمیں کسی کے لیے نہیں یوز کریں گے، ہم صرف اپنے لیے یوز کریں گے. ہمیں خود اس کانفلکٹ سے ایسے نکلنا ہے کہ ہم اس کے جو خراب اثرات ہیں وہ ہمارے اوپر نہ آئیں. اور ظاہری بات ہے کہ ان خراب اثرات سے بچنے کے لیے آج ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور جتنے بھی پارٹیز اس میں انوالو ہیں ہم ان سب کے قریب ہیں. ہمیں ان سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ ابھی تک بہت کرامت ثابت ہوئی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ امیجن کریں کہ یہ جو عرب کنٹریز ہیں یہ ایران پہ اٹیک کرنا شروع ہو جاتی تو یہ کتنا بڑا مطلب ایک خراب قصہ بن جاتا، نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کوششیں برابر ہوئی ہیں اور انہوں نے اس سے اجتناب فرمایا ہے پاکستان کے مشورے پہ. تو پاکستان کو میرا خیال ہے کہ یہ جو اپنی بیلنسنگ ایکٹ ہے، اپنی جو ڈپلومیسی ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے. اور میرے حساب سے تو پاکستان اس وقت ایک بہت مستحکم پوزیشن میں ہے جو اس میں کردار ادا کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. بالکل صحیح. عامر خان اقبالی صاحب، سر پاکستانی کردار کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم بیلنس کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں؟ ہم نے کافی حد تک بیلنس تو کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے ٹھیک کہا کہ پاکستان نے ایران، اچھا آج نہیں، ہمارا جو مطلب ہسٹوریکلی بھی خاص طور پہ جب ایران عراق جنگ تھی، پوری عرب دنیا آپ جانتے ہیں کہ عراق کے ساتھ تھی اور مشکل دور تھا جنرل ضیاء کے دور میں 88 تک چلا گیا، 80s کے پورے. اس میں بھی پاکستان نے بیلنس کیا، بہت حد تک بیلنس کیا اور اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا. لیکن اب جو سچویشن ہے نا، میرا خیال ہے پاکستان کو
اگلے کسی مرحلے پہ اللہ نہ کرے ایسا ہو. میں خیر پاکستان کی پوری کوشش تو ایسی ہے کہ ایسا نہ ہو, لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں سعودی عرب کی طرف جانا پڑے گا, اس سائڈ جانی پڑے گی, کیونکہ ہمارے سٹیکس بہت زیادہ انوالو ہیں ادھر. اس ایگریمنٹ کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا کہ 50 لاکھ کے قریب پاکستانی سعودی عرب میں اور عرب امارات میں خاص طور پہ ہیں, اور وہ ریمیٹنسیز بھی دیتے ہیں, بہت بڑی اس کا سب سے بڑا شیئر وہاں سے آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا اگر 4-5 ملین ہیں تو آپ ان کو سمجھ لیں 2-2.5 کروڑ 2.5-3 کروڑ پاکستانیوں کا ڈائریکٹ ایک طرح کا اس سے ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر ہمارے پاس جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے, مشکل وقت آیا ہے ماضی میں یا خدا نخواستہ آگے فیوچر میں, تو سعودی عرب نے ہمارے کام آنا ہے. ایران نے تو کبھی کام نہیں آیا. ایران نے تو پاکستان کے خلاف مطلب کہنا نہیں چاہیے, لیکن بہرحال انفارچونیٹلی ماضی میں ہے انڈیا کا انہوں نے کئی ایسے موقعوں میں ساتھ دیا جو پاکستان کو لیے ڈیمیجنگ تھا. لیکن بہرحال ہم نہیں چاہتے کہ کیونکہ ایران پہ جس طرح حملہ آور ہوئے ہیں امریکہ اسرائیل دونوں, وہ بھی ایک بہت ہی ایک بالکل انجسٹیفائڈ ہے, بدترین, اور جس ایک بالکل فسطائیت کے انداز میں وہ وہاں رجیم چینج کی کوشش ہو رہی ہے, اور سب بالکل غلط ہے. ہم ایران کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن کچھ ایران کو بھی سمجھنا چاہیے سچویشن کے مطابق. مطلب پاکستان اپنی پوری کوشش یہی کر رہا ہے ان کو سمجھانے کی ایران کو کہ بھئی آپ ایسے اس کو پیچیدگی دینا پڑا ہے. دیکھیں ایران جنگ کو لمبا کرنا چاہ رہا ہے, ہم سب سمجھتے ہیں, پوری دنیا کے اس پہ انالسٹ اس پہ بات کر رہے ہیں, ملٹری ایکسپرٹ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایران جنگ کو لمبا کرنا چاہ رہا ہے. لیکن کوئی بھی گریلا جنگ جب لمبی ہوتی ہے تو آپ کو الٹیمیٹلی آس پاس سے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. صرف اپنے بل بوتے پہ آپ لمبی جنگ نہیں لڑ سکتے, اور کم از کم جیتنے والی جنگ نہیں لڑ سکتے. اب عراق میں دیکھیں نا, عراق میں القاعدہ کے لوگوں نے اور صدام کے لوگوں نے انہوں نے ایک کوشش کی جنگ, لیکن تھوڑا لمبا کیا, الٹیمیٹلی ہارے. جتنی بھی گریلا جنگ آپ جنگیں آپ کو جیتنی پڑتی ہیں, آپ کو بہرحال کہیں نہ کہیں آپ کو پڑوسی سے کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اور اگر آپ کے پڑوسی ملک سارے آپ کے خلاف ہو جائیں تو آپ کو چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. مطلب اب یہ سب پلان امریکن کہیں نہ کہیں پلان تو بنا رہے ہیں نا کہ ایک طرف سے کردوں کو استعمال کیا جائے ایران میں, دوسری طرف سے بلوچوں کو استعمال کیا جائے. تو وہ بھی پاکستان کو ضروری ہے کہ ایران پاکستان کو اپنا مخالف نہ بنائے, پاکستان کے لیے مسائل اتنے پیدا نہ ہو جائے کہ ان کو ایک پوزیشن لینی پڑے. مطلب پاکستان ایسا نہیں چاہتا, پاکستان اس کو بیلنسنگ ایکٹ پہ چل رہا ہے, لیکن سعودی عرب کے ساتھ معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں الٹیمیٹلی ہمیں اس سائڈ پہ جانا پڑتا ہے. اب وہ کتنی دیر ہو سکتا ہے, ہم اس کوشش میں ہے کہ یہ وہ وقت نہ آئے کہ ہمیں, کیونکہ ہمارے اپنے اندر بھی مسائل ہو جائیں گے نا. یہاں پہ بھی ظاہر ہے کافی سارے ایران کی سپورٹ بھی ہے, اور ہمارے ایک مسلکی بھی بنیاد پہ موجود ہیں یہاں معاملات. تو بہت ہی پیچیدہ, بہت ہی مشکل صورتحال ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پاکستان بہت اچھا جا رہا ہے. پاکستان کی فارن پالیسی سیاسی بنیادوں پہ ہمارے بہت سے لوگ تنقید کر سکتے ہیں موجودہ رجیم پہ, گورنمنٹ پہ, لیکن بہت ہی بیلنس کرنے کی ایک اچھی کوشش ہو رہی ہے, عملی کوشش ہو رہی ہے. اور سعودیوں کو بھی انہوں نے اب تک ضبط میں رکھا ہوا ہے, وہ اس طرح انوالو نہیں ہو رہے جو آپ نے عرب ملک دوسروں کو بھی. تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور امید کرنی چاہیے اللہ سے کہ آگے چیزیں ایسی ہوں کہ پاکستان کے لیے مشکل زیادہ نہ بڑھے, اور یہی بیلنسنگ ہم کرنے میں کامیاب رہ جائیں. لیکن وہ ایران پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال ایران کو بھی چاہیے کچھ نہ کچھ, ان کو بھی جب آپ جنگ کو ریجنل بنانا چاہ رہے ہیں, پھیلانا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے نا کہ بالکل جب آگ اتنی پھیلا دیں گے تو یہ تو پھر یہ تو وہی لوگ کرتے ہیں جو طے کر لیں کہ ہم نے جل مرنا ہے. تو نہیں خاک پانی صاحب, کوئی آپشن تھا ایران کے پاس, ایران کے پاس کوئی آپشن تھا اس کے علاوہ؟ یہ بھی تو دیکھیے کہ کس طریقے سے اس پہ حملہ کیا گیا اور اس کو تو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. تو اب کیا آپشن اور تھے ایران کے پاس؟ دیکھیں ایران نے کے پاس آپشن تو بہرحال پچھلی جو 12 روزہ جو جنگ تھی ایران اسرائیل جنگ, اس میں ایران نے اپنا سارا ٹارگٹ فوکس اپنا اسرائیل پہ کیا. اب چلو شروع میں کچھ حد تک ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں بات کو کہ ان کا ایک پلان کا حصہ تھا کہ اس کو ریجنلائز کرے جنگ میں, لیکن بہرحال اب ان کو کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا رکنا چاہیے, اور خاص طور پہ سعودی عرب کے والے سے تھوڑی سی ان کو احتیاط کرنی چاہیے, اور اپنا ٹارگٹ رکھے جو اصل حملہ آور ہے. اصل حملے تو وہاں پہ ہو رہے ہیں نا. اب وہاں پہ اب یہ اگر وہ کرنا کہ ان کو بدلہ امریکہ یا اسرائیل کا بدلہ اگر عرب ملکوں سے لینا کی کوشش کریں گے ایرانی, تو یہ تو پھر یہ بھی کوئی آپشن نہیں ہے. بالکل آپ صحیح جب بالکل آگ ہر طرف لگا دیتے ہیں تو مطلب دیکھیں نا, مجھے خطرہ یہ ہے ایران کے لیے تمام تر سپورٹ, اور دلی ان کے لیے, میرے دل میں ان کے لیے بڑی وہ ہے کہ اللہ کرے وہ اس جنگ سے بچ جائیں, نکل جائیں اور کامیاب ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ جیتے, لیکن چلو جیت تو نہیں ہوتی, چلو ایٹ لیسٹ سروائیو ہی کر جائیں. لیکن اس کے باوجود مجھے لگ رہا ہے کہ جب
ایران دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ میں ایک خطرناک ہوں پورا سب کچھ کے لیے. اب اپنا ایئربس کو جس طرح بند کر کے کرائسس کو اگر وہ بڑھا دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی ہر کوئی سوچے گا کہ ٹھیک ہے ہمیں پین تو ہو رہا ہے, قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے ہر ملک کو, آس پاس والے تمام کو. الٹیمیٹلی وہ کہیں گے کہ ان کو اس مطلب ختم کر دینا چاہیے, مکمل ختم کر دینا چاہیے. تو اس سے بچنا چاہیے. اپنے سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑی سی لچک بھی پیدا کرنی چاہیے. اب پتہ نہیں وہاں میرا خیال ہے مسائل ہی بہت سارے ہیں. جو نئے لیڈر ہیں وہ بھی شاید زخمی ہیں یا کیا ہوئے ہیں. اب وہ انہوں نے اپنا ایک بالکل ڈیفینس اسٹریٹجی ایسی بنائی ہے کہ مختلف یونٹس بنا کے ان کو کافی سارے اختیار دے دیے. کچھ چیزیں شاید ان کی ڈیسنٹرلائز ہونے کی وجہ سے بھی مسئلے آ رہے ہیں. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ایرانیوں کو حل تو اس کا بھی نکالنا ہوگا نا. آپ کو جب آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتی تو بہرحال آپشن کریٹ بھی کی جاتی ہے نا. یہ جو آپشن ایران جس آپشن پہ چل رہا ہے کہ تمام عرب ملکوں کو میں وہاں پہ, اب دیکھیں نا, اب آپ نے ان کے بیسس پہ جو حملے کر دیے, اب آئل پہ حملہ کرنے کی کیا, ارامکو پہ یا اور جگہوں پہ. سر وہ تو انہوں نے انکار کیا نا, انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کیا. بہت سی دیکھیں نا چیزیں تو وہ اسرائیل کہنے کی بات ہے نا, اسے نہیں کہتا کہاں سے ہے. دیکھیں نا آج کے دور میں یہ باتیں آپ نہیں کر سکتے. سیٹلائٹ ہے, امیجز ہے, ہر جگہ سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں کہ اچانک آپ کے گھر پہ کسی نے پتھر پھینک دیے. ایسے نہیں ہوتا بھائی. ہم کے ساتھ وار چل رہی ہے اور پوری دنیا کے پرائیویٹ بھی اور سیٹلائٹ اور سارے لگے ہوئے. وہ حملے ایران نہیں کیے سمپلی. نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ ابھی دنیا میں جو پراکسی وار لڑی جاتی ہے, انڈیا ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان میں پراکسی وار نہیں کر رہا. ہم جانتے نہیں کہ بلوچستان میں کیا کر رہا ہے, مفتی بانی کیا کرتی رہی ہے. اور دنیا میں جہاں جہاں پراکسی وار لڑی جا رہی ہوتی ہے وہ مطلب نہ کہنے سے تو نہیں ہوتا نا. اور کس نے حملہ؟ اسرائیل نے حملہ کر دیے. تو کہاں سے کر دیے؟ وہ کوئی مطلب کسی دنیا کے کسی سیٹلائٹ میں نہیں آیا, کہیں پہ نہیں آیا, ڈرون آیا یا میزائل آیا, اس کی ایک وہ ٹریجیکٹری ہوتی ہے اس کی, وہ ایک لوکیشن چیزیں پتہ لگتی ہے. ایسا تو نہیں نا یہ ایرانی سمجھتے ہیں دنیا بچے ہیں دنیا میں اور بیوقوف لوگ بیٹھے ہیں, ہم جو بھی کہیں گے وہ مان لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. حملے ایران نہیں کیے سمپلی. اب وہ مانے یا نہ مانے. بالکل صحیح ہے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے.